अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग सूरह बकरा की जो है ना 27 और 28 आयात की तफसीर बयान करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत ही ध्यान होता है, जैसे सुनेगा और उसे अपनी ज़िंदगी में अमल करने की ज़रूर जो है ना कोशिश कीजिएगा, ताकि जब तक हम कुरान समझ कर ना पढ़ सके, नहीं पढ़ते तब तक हम अपनी ज़िंदगी में अमल भी नहीं कर सकते। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 27। अल्लज़ीना यनक़ुदूना अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िही व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युरसला व युफ़सिदूना फ़िल अर्ज़ उलाइका हुमुल ख़ासिरून। वो जो तोड़ते हैं अहद अल्लाह का, बात उसके मजबूत करने के, और वो काटते हैं जो हुक्म दिया अल्लाह ने उसका कि वो जोड़ा जाए, और फसाद करते हैं ज़मीन में, यही लोग हैं वो जो खसारा पाने वाले हैं। सबसे पहले तो इस आयत में हमें बताया जा रहा है कि अल्लाह का अहद कौन सा होता है, कौन सा अहद हम तोड़ते हैं। तो ये चलिए आपको हम तफसीर बयान करते हैं कि ये है फितरी अहद। क्या है? ये है फितरी अहद जो हम सब से अल्लाह ने दुनिया में आने से पहले लिया गया था। अल्लाह ने क्या किया था? अल्लाह ने आने से पहले हम सब से ये अहद लिया था। इसका जिक्र सूरतुल आराफ में 172 में मिलता है। इसकी आयत नंबर सूरह आराफ की 172 आयत में बयान किया गया है। तो आदम अलैहिस्सलाम के पुष्ट से अल्लाह ने सब इंसान को पैदा करके एक मैदान में खड़ा किया, और उनसे पूछा क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो सब ने कहा हाँ, हम गवाही देते हैं कि आप हमारे रब हैं। आप सब ने अल्लाह के वजूद का इकरार कर रखा है। हम सब ने क्या है? हम सब ने अल्लाह के वजूद का इकरार कर रखा है। ये हमारा अल्लाह के साथ अहद है कि हम आपको रब मानते हैं। ठीक है। तो मिम्बादी में क्या बताया जा रहा है? इस आयत में मिम्बादी है, उसको क्या है? पक्का कब किया? उसको पक्का कब किया? दुनिया में आने के बाद। कब किया? दुनिया में आने के बाद शऊरी तौर पर कलमा पढ़ा। जब पैगंबर भेजे गए तो उन्होंने अहद याद दहानी कराई। क्या है? अहद को क्या किया? इसे याद दहानी कराई, हमें याद कराएगा। फासिक वो लोग हैं जो अल्लाह के अहद पक्का करने के बाद कलमा पढ़ते हैं, फिर उसकी नाफरमानी करते हैं। क्या है? फासिक वो लोग हैं जो अल्लाह के अहद पक्का करके फिर कलमा पढ़ने के बाद फिर उसकी नाफरमानी करते हैं। और क्या करते हैं? क्या करते हैं? वा यकुंतुम, क्या है? वा यकुंतुम, या और काट देते हैं। क्या काटते हैं? क्या है? अमरुल्लाहु बिही क्या है? अय्यूसला, यानी कि जो अल्लाह ने हुक्म दिया उसको जोड़ा जाए। जो अल्लाह ने क्या है? हुक्म दिया है उसे क्या है? जोड़ा जाए। जिन चीज़ों को अल्लाह के जोड़ने का हुक्म दिया उसको वो काटते हैं। जिन चीज़ों को अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है उसको वो काटते हैं। कौन? फासिक लोग। वो क्या है जिसको अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है? क्या है? तो देखिए, रिश्तेदारों के साथ जुड़ना। क्या है? रिश्तेदारों के साथ जुड़ना। फिर क्या है? फिर अल्लाह से जुड़ना। ठीक है ना। और फिर क्या है? रसूलों की मदद करना, यानी कि दीन से जुड़ना। रसूलों की मदद करना यानी कि दीन से जुड़ना। और हक का दिफा करना। क्या है? हक का दिफा करना, यानी कि अल्लाह के बंदों के हुकूक का क्या है ना? ख्याल करना। अल्लाह के बंदों के हुकूक का ख्याल करना। दीन का मददगार बनना, दीन से जुड़ना। दीन का मददगार बनना और दीन से जुड़ना, यानी कि ताल्लुकात जो है काट देते हैं रिश्तेदारों से और हमसाओं से। तो यतीमों से, मिस्कीनों से, दीन से रिश्ता काट देते हैं अपनी क्या है? अपने मन मुताबिक, और ज़िंदगी जो है ना गुजारते हैं, मन मानी करते हैं। और हम अपनी मन मुताबिक क्या करते हैं? ज़िंदगी गुजारते हैं और मनमानी करते हैं। तो ये तीसरी अलामत है फासिकों की। फासिकों को युफ़सिदूना फ़ी अर्दिल्लाह क्यों कहा गया है? कि ज़मीन में फसाद करते हैं। युफ़सिदूना का मतलब फसाद करना, फिल अर्द, ज़मीन में।
زمین میں کیا ہے وہ فساد کرتے. فساد گناہوں کے نتیجے میں ہوتا ہے. کیا ہے؟ فساد گناہوں کے نتیجوں میں ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کی مرضی کے خلاف جاتا ہے تو فساد ہوتا ہے. جب انسان اللہ کی مرضی کے خلاف جاتا ہے تو فساد ہوتا ہے. جیسے اگزامپل میں آپ لے سکتے ہیں کہ قتل کیا ہے؟ تباہی کرنا. لوگوں کا کیا ہے؟ لوگوں کا کیا ہے؟ اخلاق ختم ہو جاتا ہے. بگاڑنا، اخلاق بگاڑنا، ہر طرف جو ہے نا کرپشن پھیلانا. کیا ہے؟ کرپشن پھیلانا. کرپشن دو طرح کی ہوتی ہے، حصی اور کیا ہوتی ہے؟ مانوی. حصی میں کیا ہے کہ ہر چیز میں بگاڑ، ہر چیز میں بگاڑ، یعنی کہ نہ کھانے میں، نہ پکانے میں، پکانے کی نہ ہوا، نہ غذا، کچھ نہیں. یعنی کہ جیسے ابھی ہم ٹوتھ برش ہی نہیں کریں گے تو کیسے منہ میں سے، جیسے ایک ٹوتھ برش ہے، سمجھیے پہلے ایک ٹوتھ برش جیسے ایک لے لیجئے تو کتنا نقصان کرتا ہے. جیسے ایک کمپنی، جیسے ایک ٹوتھ برش ہم سب کتنی یوز کرتے ہیں، پوری دنیا میں یوز کرتے ہیں، لیکن جو اس کا پلاسٹک ہے نا وہ ڈیزالو نہیں ہوتا. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ فساد، وہ بھی ایک ٹائپس آف کیا ہے؟ فساد پھیلانا ہے. یعنی کہ جب اس کو ہم وہ ریسائکل نہیں ہوتا ہے تو وہ اگر ہم زمین میں بھی اس کو دفنا دیں گے نا تو وہ کیا ہوگا؟ اس سے کیا ہے؟ اس سے پوری ہوا کا خراب ہوگا، غذا خراب ہوگی، سب کچھ بگاڑ ہو جاتا ہے. جیسے ابھی ہم اس میں بتا رہے ہیں نا کہ جو کھانا ہم پکاتے ہیں، جیسے ہر ساری سبزیاں ہی لے لیجیے تو اس میں کیا کیا نہیں پڑ رہا ہے، کیا اوریجنلٹی رہ گئی ہمارے سبزیوں میں؟ نہیں رہ گئی. تو اس میں کیا کیا نہیں، جلدی سے جلدی اس کو بڑھانے کے لیے اس میں بہت سارے جو ہے نا کیمیکلز وغیرہ ڈالے جاتے. تو کیا ہے؟ وہ زمین میں فساد ہی پھیلانا ہے. اس کو کھا کر ہمیں نہ غذا اچھی مل رہی ہے، صرف ہم سب کے بدن ضرور بڑھتے ہیں لیکن ہمیں اس کی طاقت نہیں محسوس ہوتی. پہلے کے لوگ کیا کھاتے تھے، ابھی ہم ان سے زیادہ بہت کچھ کھاتے ہیں الحمدللہ، لیکن پھر بھی ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے جو پہلے کے لوگوں میں تھی، کیونکہ ابھی جو ہے نا اوریجنلٹی جو ہے نا ختم ہو چکی ہے. وہ بالکل پیور نہیں ہے، پیورٹی ختم ہو چکی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جیسے ڈسپوزل ہم زمین میں کیا ڈال رہے، کیا یہ فساد نہیں ہے، بگاڑ نہیں ہے؟ سبزی جو ہے نا فرٹیلائزر ہے، یہ حصی فساد ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. جس کو کیا حصی مطلب جس کو ہم ظاہر طور پہ دکھائی دیتا ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں. وجہ کیا ہے اس کی؟ کیا ہے؟ خواہشات کی پیروی. وجہ کیا ہے اس کی؟ خواہشات کی پیروی، کہ انسان اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتا ہے. انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتا ہے. جیسے ایگزامپل لیجیے کہ ہر طرح کے سائز کا تربوز، ابھی دیکھیے ابھی بہت ساری جگہ میں، جیسے چائنا ہو گیا، بہت ساری جگہ میں کیا ہو گیا کہ ہر سائز کا تربوز پیدا کر دیتے ہیں، تربوز کو بنا لیتے ہیں. کیوں بنا لیتے ہیں؟ جیسے یا سمندر میں دیکھیے جو ہے فش ہے اس میں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارے لیے سب کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں بگاڑ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتا. جب یہ کب ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اپنی چوائسیز، ہم جو ہے نا چوائسیز کو دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا ہمارا فائدہ ہوتا ہے، دنیا کا فائدہ ہم دیکھتے ہیں اور آخرت کا فائدہ ہم بھول جاتے ہیں. یہ سب چیزیں کیا ہے؟ بگاڑ ہی ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتا. کچھ لوگ کیا ہے؟ سنت کا مذاق اڑاتے ہیں، جیسے مسواک کرتے ہیں تو اس کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے کہ یہ دیکھو ان کو اتنی اچھے سے اچھی کوالٹی کے برش مل رہے ہیں اور یہ ابھی تک مسواک ہی کریں، لیکن ان کو کیا معلوم کہ مسواک میں کیا کیا چیزیں ہیں، اس کی کیا پراپرٹیز ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو لیکن اللہ نے جو کچھ بنایا ہے وہ کیا ریسائکل ہوتا ہے. ابھی مسواک کو ہم آرام سے اس کو ریسائکل کر سکتے ہیں، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. اس کو اگر ہم زمین میں بھی یہ کر دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، جو یہ ہوتا ہے بچ جاتا ہے، تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہے. وہ کوئی مطلب ہوا کو پولوشن خراب نہیں کرے گا، تو وہ ہمارے لیے فریشنس دے گا. ایسا نہیں ہے کہ اس سے کیا ہے ہوا خراب ہو جائے گی. لیکن اللہ نے جو کچھ بنایا ہے وہ کیا ہے؟ ریسائکل ہوتا ہے. جیسے ڈیزالو ہو جاتا ہے، پھر واپس انسان اسے کیا ہے؟ یوز کر لیتا ہے. پھر کیا ہے؟ واپس انسان اسے یوز کر لیتا ہے. یہ مسائل سب سے زیادہ کب ہوئے؟ جب انسان خواہشات کے لیے جینا شروع کر دیا. جب انسانوں نے کیا کیا؟ جب اپنی خواہشات کے لیے جینا شروع کر دیا، اپنی مرضی کے مطابق دنیا دیکھنا چاہا اور دنیا کی مرضی بھول گیا، اور دنیا کی کیا ہے؟ مرضی بھول گیا. کیا علیہ کی حمل کثیرن، کیا ہے؟ علیہ کا حمل کثیرن، یہ جو ہم دوبارہ آیا ہے، یہ جو ہم دوبارہ ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھو وہی ہے جو نقصان اٹھانے والے ہیں. خاسرون ہے نا، علیکم کیا ہے یہاں پہ؟
اولئک هم الخاسرون، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں، وہی ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ تو ہمارے لیے یہاں کیا ہے کہ ہم جو ہے نا دوبارہ آیا ہے، مطلب ہے کہ اس کا دیکھو وہی ہے جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ہمارے یہاں لوزر کس کو بولتے ہیں؟ ہمارے یہاں لوزر کس کو بولتے ہیں؟ جس کو دنیا میں کوئی نقصان ہو جائے، جیسے کیا ہے نقصان ہو جائے، لیکن اللہ کے نزدیک کیا ہے خاسرون کون ہے؟ جو فاسق ہے، جو اللہ کی حدیں توڑ کر اپنی خواہشات پر جیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نقصان۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نقصان ہے۔ یہ ایک طرف اللہ کی عبادت کا حکم دیا، پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا، پچھلے جو ہے نا آیات میں آئی تھی کہ ایک طرف کیا ہے ان لوگوں نے اللہ کی عبادت کا حکم دیا اور تاکہ ہم بچ جاؤ برے انجام سے، اور جو لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے اس کا ذکر، ان کا کیا ہے ذکر ہوا ہے، اور ان کا انجام بھی بتا دیا گیا، اور اس کا انجام بھی بتایا گیا۔ اس آیت سے ہمیں کیا ایک باتیں پتہ چلتی ہیں کہ ہمیں اللہ کے ساتھ عہد کر کے اس کو توڑنا نہیں چاہیے، خواہ وہ عہد الس ہو یعنی کہ کلمہ ہو، یا پھر عام زندگی، وہ وعدے جو اللہ کا نام لے کر کیے، یعنی کہ جس چیزوں کو ہمیں اللہ کے جوڑنے کو کہا گیا ہے انہیں کاٹنا نہیں چاہیے، جیسے رشتہ داروں کے ساتھ اپنی رشتہ داری۔ لیکن بہت سے لوگ کیا ہے رشتہ داری کاٹنے کے لیے کیا کرتے ہیں، بہت سے عذر تلاش کر لیتے ہیں، بہت سی اس میں جو ہے نا ایکسکیوزز مل جاتے ہیں ان کو یہ کرنے کے لیے۔ لیکن اگزامپل جیسے خاندانوں میں کسی نہ کسی سے ناراضگی رہتی ہے، ایسا کوئی انسان نہیں ہوگا جو بولے کہ ہمارے سبھی رشتہ داروں سے بہت ہمدردی ہے، بہت کسی نہ کسی سے تو ناراضگی رہتی، تو اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہم نے جو کیا صحیح کیا، اپنے آپ کو کیا جسٹیفائی کرتے کہ ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، ہم نے جو کیا صحیح کیا، ہم نے نہیں تعلق توڑا، وہی انہوں نے ہی کہ وہی نہیں ملتے ہم سے، کیا ہے وہی نہیں ملتے ہم سے، دوسرے کو بلیم کرتے ہیں۔ جیسے فون ہی لے لیجیے، فون پہ بات کر لیے تو بولتے ہیں کہ ہم نے تو وہ فون ہی نہیں کرتے ہیں تو ہم کیسے کریں۔ تو رشتہ داروں سے جو ہے نا جوڑنا کسی ضرورت کے لیے نہیں ہوتا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ کیا ہے رشتہ داروں سے جڑنا کسی ضرورت کے لیے نہیں ہوتا ہے، یہ کیا ہے اللہ کا حکم ہے کہ ایسا کرو۔ ایگزامپل جیسے بچوں کے رشتے آ گئے، بچوں کے رشتے ہیں، جیسے کہیں لڑکا لڑکیوں کے اپنے سسرال ہوتے ہیں تو کیا ہے رشتہ دار ہے نا، وہ بھی تو آ کر کے بتائیں گے کہ یہ ایسے ویسے، لیکن ہمیں اسے جوڑنا ہے، اسے توڑنا نہیں، یعنی کہ بڑوں کا بڑا ہی رہنا چاہیے، بڑوں کو کیا ہے بڑا ہی رہنا چاہیے، لمبا قد نہیں، مال نہیں، دل بڑا ہونا چاہیے۔ لمبا قد ہونے سے بڑا انسان نہیں ہو جاتا، نہ ہی مال زیادہ ہونے سے، کیا ہے دل بڑا ہونا چاہیے۔ دلوں کا جوڑنا، یعنی کہ کوئی کسی سے اگر ہو گیا بھی من مٹاؤ تو بڑوں کو کیا ہے بڑا ہی رہنا چاہیے، انہیں سمجھانا چاہیے کہ کوئی بات نہیں، ہو گئی غلطی تو کوئی بات نہیں، ہم بعد میں پھر اس کا یہ ہو جائے گا، سولوشن نکل جائے گا، لیکن اس کو توڑوانا نہیں چاہیے۔ جیسے ابھی لڑکیوں کی سسرال لیتے ہیں تو ماں باپ کیا کرتے ہیں کہ چھڑوا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں چھوڑ دو، تم کو بہت اچھا مل جائے گا، تو یہ سب ہمیں کام نہیں کرنا چاہیے، یہ سب بگاڑ کا کام ہے۔ تو بڑا وہ ہوتا ہے جس کا دل بڑا ہوتا ہے، یعنی کہ دوسروں کو معاف کرنے والا ہو، کیا ہے دوسروں کو معاف کرنے والا ہو۔ جیسے جائیداد ہے، بھائی سے الگ ہو جاتے ہیں، انسان قیمتی ہے، انسان کیا جائیداد قیمتی نہیں ہے، انسان قیمتی ہے، یہ جائیداد قیمتی اور یا جائیداد قیمتی، انسان قیمتی ہے یا جائیداد قیمتی ہے۔ زیادہ کیا ہے جائیداد چلی جائے تو آ سکتی ہے، جائیداد چلی جائے، پیسہ چلا جائے، مال چلا جائے، گھر چلا جائے تو وہ دوبارہ آ سکتا ہے، لیکن جب انسان ایک بار دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ دوبارہ نہیں آ سکتا۔ لیکن انسان چلے جائے تو واپس نہیں آتا، یعنی ہسبینڈ اور بیوی میں جیسے جھگڑے ہو گئے تو کیا ہے ہمیں اس کو سالو کر لینا چاہیے، نہ کہ ہمیں جیسے اس کو رشتہ ہی ختم کر لینا چاہیے، ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو ماں باپ کا رشتہ سب سے بڑا ہے، لیکن جو ہے نا فاسق کیا کرتے ہیں، خون کے رشتے توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ فاسق کیا کرتے ہیں، خون کے رشتوں کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ بہن بھائی میں کوئی غریب ہوتا ہے تو اس سے کیا ہے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہے نا تعویذ گنڈے کے لیے رشتے کاٹ لیتے ہیں کہ انہوں نے وہ تعویذ وغیرہ کرتے ہیں اس لیے ہم ان سے رشتے نہیں رکھیں گے، لیکن اس کی وجہ سے بھی ہمیں رشتہ داری نہیں توڑنی، وہ ان کا مسئلہ ہے کہ وہ تعویذ وغیرہ کرتے ہیں تو ان کو معاف کر دے۔ تو صرف وسوسہ ہوتا ہے، بدگمانی ہوتی ہے، وہ بھی شیطان کی طرف سے، وہ بھی کیا ہے شیطان کی طرف سے، لیکن شیطان کا بھی پورا بلیم
پریم نہیں رہتا ہمارے اندر، جو اگر کسی کے لیے دل میں من مٹاؤ ہوتا ہے نا، تبھی شیطان کی بھی ہوا ہم لوگوں کو لگتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو شادی کے بعد بچے نہ ہوں تو بھی ابھی ہم ملنا چھوڑ دیتے ہیں نا. جیسے وہ لوگ پوچھتے شادی اتنے سال ہو گئی کر کے آپ کو بچے نہیں ہوئے، تو یہ سب بھی مسئلہ رہتا ہے، تو ان سے بھی ہم ملنا جلنا پھر چھوڑ دیتے. یہ عام طور پر ہم سب کی زندگی میں دیکھنے کو کیا ہے ملے گا. یہ وجوہات کے بنا رشتے نہیں کاٹے جا سکتے، وجوہات کے بنا رشتے نہیں کاٹے جاتے. ایسے ہمیں کسی سے سوال کرنے بھی نہیں چاہیے. ایسا سوال بھی ہمیں نہیں کرنا چاہیے کہ معلوم ہے اگر انسان کے تو ہاتھوں میں ہے نہیں کہ بچہ کو انسان پیدا کر دے اللہ کی مرضی کے مطابق، تو نہیں ہو رہا تو ہمیں سمجھ کے لینا چاہیے وہاں، نہ کہ انہیں تانا تشی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، جب اللہ سے عہد یا تعلق توڑ دیا جائے، جب بندوں کے ساتھ زیادتیاں کی جائے تو کیا ہوگا؟ فساد ہوگا، بگاڑ ہوگا، اور کیا ہوگا؟ عہد کیا ہوگا؟ بگاڑ ہوگا اور فساد ہوگا، اور اینڈ کہاں ہوگا؟ یعنی کہ سارے رشتے ناطے کیا ہوگا؟ ختم ہو جائیں گے. اولئک هم الخاسرون، نہ مطلب دنیا ملی نہ آخرت ملی. نتیجہ یہ ہے کہ یہ سب کام کرنے والے خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، لوزر ہیں. وہ دنیاوی اعتبار سے سکسیسفل ہی کیوں نہ ہو. تو دنیا میں جو ہے نا قارون کا خزانہ بھی مل جائے تو بھی وہ اپنے آپ کو خود قسمت نہ سمجھیں. کیا ہے؟ دنیا میں اگر کسی کو قارون کا خزانہ بھی مل جائے، قارون کا خزانہ بہت بڑا ہے، قرآن شریف میں بتایا گیا ہے، تو مل جائے تو بھی وہ اپنے آپ کو خود قسمت جو ہے نا بہت خوش نصیب نہ سمجھے اگر اس کی زندگی میں یہ گناہ شامل ہے، اگر اس کی زندگی میں یہ گناہ سب شامل ہے. تو اللہ سے کیا ہے؟ اللہ سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے تعلق مضبوط کرنا چاہیے کہ ہے. اور کیا اس کے بعد رشتہ دار، اگر اللہ سے تعلق کیا ہے، اگر اللہ سے تعلق نہ ہو، پکا تعلق نہ ہو یا رشتہ داروں سے نہ ہو، تو اور وہ کیا ہے؟ ہر ایک کے گھر میں فساد ڈال رہے ہیں. وہ ہر ایک کے گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ فساد ڈال رہے ہیں ان سب چیزوں سے. تو ایسا شخص جو ہے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. جو ایسا شخص ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا. خاسرون کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ دنیاوی سینس میں بھی دیکھیں تو جب انسان اللہ سے تعلق نہیں رکھتا، جب انسان اللہ سے تعلق نہیں رکھتا تو کبھی خوش نہیں رہ سکتا، کبھی بھی وہ خوش نہیں رکھتا. اور جب انسان سے تعلق اچھا نہیں رکھتا تو بھی لوزر کر جاتا ہے، تو بھی لوز کر جاتا ہے. یعنی کہ اور پھر فرمایا کہ آیت نمبر 28 میں کہا جا رہا ہے کہ کیف تکفرون باللہ، یعنی کہ پیچھے کہنا اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کو مانو، اور یہاں کہا کہ تم اللہ کو نہیں مانتے اور ہر کام کا تم اللہ کا انکار کرتے ہو، ہر کام کو اللہ کے تم کیا ہے؟ انکار کرتے ہو اور اللہ کو ڈینائی کرتے ہو. اور کیسے انکار کر سکتے ہو اور کیسے انکار کر سکتے ہو؟ یہاں پہ اسی کا کیف تکفرون باللہ، کس طرح تم انکار کرتے ہو اللہ کا. تو اس بات میں یہ بتایا جاتا ہے. پھر آگے ہے وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم مراد کیا ہے؟ تم کیا ہے؟ مردہ تھے. اس دنیا میں آنے سے پہلے زندگی ہماری کیا تھی؟ زندگی ہماری کیا تھی؟ لائف لیس تھے، روح نہیں تھی ہمارے اندر. تو ہم کیا تھے؟ مردہ تھے. ہم مردہ تھے، پھر ہم کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی. فَأَحْيَاكُمْ، پھر اس نے زندہ کیا. فَأَحْيَاكُمْ، تو اس نے تم کو زندگی دی، یعنی ماں کے پیٹ میں تمہارے اندر روح ڈالی. یہ زندگی کی طرف اشارہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ زندگی کی طرف اشارہ ہے. تو یہاں پہ پھر یہ کہا جا رہا ہے ثم یمیتکم، پھر وہ تم کو موت دے گا. کب؟ دنیا سے جانے کے وقت روح نکال لے گا. پھر وہ تم کو موت دے گا. کب؟ جب دنیا سے جانے کے وقت تمہاری روح نکال لے گا، پھر ہم مردہ بن جائیں گے. کیا ہے؟ ثم یحییکم آگے ہے کہ پھر وہ زندہ کرے گا تم کو. یہ زندگی آخرت کی زندگی ہے جس کے بعد کوئی موت نہیں ہوگی. ثم یحییکم، جب وہ دوبارہ جب زندہ کرے گا تو کیا ہے؟ وہ زندگی کیا ہوگی؟ آخرت کی زندگی ہوگی. کہ زندگی ہے جس کے بعد جو ہے نا آخرت کی زندگی ہے جس کے بعد کوئی موت نہیں ہوگی. آغاز کہاں سے ہے؟ تم کچھ نہ تھے، پھر کیا ہوا کہ زندگی ملی، پھر تم کو موت ملی، پھر زندگی ملی. کہاں؟ پھر قبر میں ہم گئے، مطلب مردہ کیا ہم کو. پھر زندگی کبھی نہ ختم ہوگی. پھر کیا ہے؟ پھر قبر سے ہم کو جب زندگی ملے گی نا، قبر سے جب اٹھایا جائے گا ہم کو، تو کیا ہے؟ زندگی کبھی نہ ختم ہونے والی سائیکل کمپلیٹ ہو جائے گی. یہ زندگی کون سی ہے؟ قبر میں حساب کے وقت، حشر کے دن اٹھایا
اٹھائے جائیں گے. کیا ہے؟ قبر میں حساب کے وقت، حساب کے جب اٹھایا جائے گا اور حشر کے دن اٹھائے جائیں گے. تو سما کیا ہے کہ سما الیہ ترجعون، سما الیہ ترجعون، اور پھر آگے کیا بولا جا رہا ہے؟ سما الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. پھر کیا ہے؟ تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی حشر کے دن اس کے سامنے لے کر کھڑے، کیا ہے، لا کر کھڑے کیے جاؤ گے. کس لیے کیے جاؤ گے اور کیوں کیے جاؤ گے؟ کہ حساب کتاب کے لیے، جزا اور سزا کے لیے ہمیں وہاں کھڑا کیا جائے گا. 2 دفعہ زندگی ہے اور 2 دفعہ موت بھی ہے. کیا ہے؟ 2 دفعہ زندگی اور 2 دفعہ ہی موت بھی ہے. تو زندگی یہ ہے کہ پھر زندگی یہ ہے یا یہ ہے، پھر موت ہوگی. پھر زندگی اس سے پہلے بھی موت تھی. زندگی کیا تھی؟ اس سے پہلے بھی موت تھی. یعنی کہ قبر کی زندگی برزخ کی زندگی ہے. کیا ہے؟ قبر کی زندگی برزخ کی زندگی ہے. پھر اٹھائے جائیں گے، پھر ماریں گے نہیں، کیونکہ موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا. یعنی کہ جب قبر سے اٹھا لیا جائے گا، پھر انسان زندہ ہو جائے گا اور اس کے سارے حساب کتاب ہو جائیں گے، پھر اس کو کوئی موت نہیں آئے گی. اور جو موت ہے نا، جو موت سب کو موت دیتی ہے، اس کو مینڈھے کی شکل میں لا کر اس کو بھی ذبح کر دیا جائے گا. یعنی کہ اب پھر اس کے بعد کسی کو موت نہیں ہوئے گی. تو کتنی مطلب دھیان دینے والی باتیں ہیں کہ اگر مطلب جو زندگی ملے گی یا پھر ہم کو جہنم میں ملے یا جنت میں ملے، تو ہمیں جس چیز میں رکھا جائے گا ہمیشہ کے لیے. اگر جہنم میں نعوذ باللہ ہمیں اگر اللہ نہ کرے کسی بھی مومن کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے، سب کو اللہ تعالیٰ شفا دے، اس سے جو ہے نا اس سے بری کرے، تو جو بھی اگر جہنم میں جائے گا تو ہمیشہ کے لیے رہے گا اس میں سے، نہ پھر وہ کبھی نکالے، اس کے اوپر وہی عذاب مسلط رہے گا ہمیشہ کے لیے. تو ہمیں اپنی زندگی میں یہ محتاط زندگی گزارنے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے اور کیا کس چیز کا حکم نہیں ہے. اس سے ہمیں بہت ڈر کے بچ کے زندگی اپنی جو ہے نا گزارنی چاہیے. ٹھیک ہے؟ اٹھائے جائیں گے، پھر مریں گے نہیں، کیونکہ موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں کیا کیا جائے گا؟ لا کر ذبح کر دیا جائے گا. اور جنت والے ہمیشہ جنت اور دوزخ والے ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. یہاں پر اللہ کی اور اللہ کے وجود کے اقرار کے لیے جو ہے نا ایسا سوال کیا گیا ہے کہ جس کے بارے میں انسان لاجواب ہو جاتا ہے. کیا ہے؟ لاجواب، اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. کہ پہلے تو اللہ کے وجود کو، توحید کو ثابت کیا گیا. کیا ہے؟ پہلے کیا کیا؟ اللہ کے وجود کو، توحید کو ثابت کیا گیا تھا تخلیق سے، اور یہاں حیات اور موت دونوں سے، کیونکہ یہ کام اللہ کے بغیر کوئی اور کر ہی نہیں سکتا. کوئی اور یہ کام کر ہی نہیں سکتا. کوئی زندگی کسی کو دے ہی نہیں سکتا، کوئی موت کسی کو دے ہی نہیں سکتا. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو کہا تھا کہ کیا کہا تھا کہ وہ زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. تو نمرود نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں، لیکن اللہ کے وجود کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ زندگی صرف اللہ ہی دے سکتا ہے. زندگی کیا ہے؟ صرف اللہ ہی دے سکتا ہے. جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی زندگی دیتا ہے، تبھی وہ دنیا میں آ سکتا ہے. تو کیا ہے؟ جب روح نہیں آتی تو بچہ باہر آ جاتا ہے. جب کیا ہے؟ جب روح نہیں آتی ہے تو بچہ باہر آ جاتا ہے. نہ اس پہ غسل ہے اور نہ کفن دفن ہے. یعنی کہ جس کے بچے، اگر ماں کے پیٹ میں بچے موت ہو گئی تو کیا ہے؟ تو اس میں جب روح نہیں آتی ہے تو بچہ کیا ہے؟ باہر آ جاتا ہے. تو اس کا غسل اور دفن کفن جو ہے نا، اس پہ غسل ہے نا، اور نہ دفن، نہ کفن پہنانا ہے. دفن تو کرنا ہے پر کفن بھی مطلب یہ نہیں ہے. تو یہاں توجہ کیا دیکھا گیا ہے کہ اللہ وہ ہے جو زندگی بخشتا ہے، جو موت دیتا ہے اور موت کے بعد پھر وہ زندگی دیتا ہے. قیامت کے دن وہی اٹھائے گا. تو کافی بہت سارے لوگ یہی کہتے ہیں کہ دیکھا جائے گا، لیکن جس دن وہ دیکھا جائے گا نا، اس وقت ہم تو نہ جو ہے نا استغفار کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ زندگی ہمارے نا امتحان کے لیے ملی ہے، اور ہم وقت پہ اگر ہم نماز نہیں پڑھے، اللہ کے احکام کو پورا نہ کرے تو کیا ہوگا ہمارے. اس پہ ہمیں بہت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. تو کافرین جو ہے نا مکہ کہتے تھے، یعنی کہ کون ان ہدایتوں کو زندہ کرے گا جب وہ پرانی ہو جائے گی. یعنی کہ اللہ فرماتا ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا زندہ کہہ دیجئے کہ زندہ کرے گا وہی جس نے پہلی مرتبہ کیا تھا. بہت سارے لوگ بولتے مرنے کے بعد کیسے انسان کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، کیسے اٹھائے گا. ہم یا تو کوئی بولتے
بولتا ہے ہم تو جلا دیے جاتے ہیں، کوئی بولتا ہے ہم تو مٹی میں مل جائیں گے، تو پھر وہ کیسے اٹھائے گا؟ تو یہ جو مطلب کوئی بھی چیز پہلی مرتبہ انوینشن کرنے میں زیادہ مطلب محنت کرنی پڑتی ہے یا پھر دوسری مرتبہ؟ پہلی مرتبہ تو جب ہم اگر پہلی مرتبہ کوئی تخلیق نہیں، اس کا کچھ بھی وجود نہیں، تو بھی وہ پیدا کر سکتا ہے، تو پھر وہ دوسری مرتبہ کیوں نہیں؟ تو اس کو پورا اس کے بارے میں پتا چلے. جیسے ہمیں کوئی چیز آتی ہے ایک بار، جیسے ہمیں کوئی ریسیپی بنانی ہے تو ہمیں ایک بار بنا لیتے ہیں، تو دوسری بار بھی ہم اس کو اور اچھے سے بنا سکتے ہیں، وہ ہمیں یاد بھی ہو جاتی کہ ہاں اس طریقے سے ہمیں بنایا تھا. تو جو پہلی بار جو بنایا تھا نا، اس میں ہمیں بہت زیادہ مطلب ایک ایک چیز کو جو ہے نا دیکھ دیکھ کر کے بنانا پڑتا ہے کہ ہاں یہ چیز اس میں کیا تو پرفیکٹ بنے گی. جب اس کا ہمیں تب صحیح ذائقہ سمجھ میں آتا ہے تو پھر ہم دوبارہ بنانے کے وقت ہمیں اس میں وقت نہیں لگتا، فٹافٹ وہ چیز کیا ہے تیار ہو جاتی ہے. تو یہ سمجھانے کے لیے اگزامپل تھا. تو یہاں پہ کیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ کہہ دیجئے زندہ کرے گا وہی جس نے پہلی مرتبہ جو ہے نا زندگی دی تھی. وہ تخلیق جو ہے نا ہر کام جانتا ہے. وہ تخلیق جو ہے نا وہ ہر کام جانتا ہے. اس آیت سے جو اہم ترین بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کا انکار کرنا درست نہیں، اللہ کا انکار کرنا درست نہیں. اور اللہ کے وجود پر جو ہے نا دلیل کیا ہے؟ انسان کی اپنی زندگی. اللہ کے وجود کی یہی مطلب تخلیق ہے، یہی دلیل ہے کہ انسان کی اپنی زندگی، انسان کے اگر کوئی انسان کسی کو پیدا کر کے تو دکھا دے، یا پھر کوئی انسان کسی کو موت دے کے تو دکھا دے، وہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے. تو یہ اللہ کی، اور اس سے بڑھ کر اور کیا تخلیق چاہیے؟ اور اس سے بڑھ کر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور تخلیق چاہیے. قرآن بھی یہی بولتا ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی مطلب ثبوت کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور موت کا نظام ہے، اور موت کا بھی نظام بنایا گیا ہے. تو دوسری بات جو آیت سے آخری حصے سے پتہ چلتی ہے کہ جو انسان جہاں سے آیا ہے وہیں واپس جانا ہے. جو انسان جہاں سے آیا ہے وہیں واپس جانا ہے. اس زندگی میں بھی ہمیں اللہ کے مطابق کام کرنے چاہیے. اس زندگی میں بھی ہمیں اللہ کے مطابق کام کرنے چاہیے. کیا ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں کہ یا پھر نہیں اپنی مرضی سے آئے ہیں نہ جائیں گے؟ تو جب وہ لایا جو ہے نا آئیں گے، جب وہ لایا جائے گا تو جب وہ لے جائیں گے چلے جائیں گے، نہ آنے میں مرضی اور نہ جانے میں مرضی. تو اس زندگی میں ابھی ہم مرضی نہیں کرنی چاہیے. اس زندگی میں بھی ہمیں اپنی مرضی نہیں چلانی چاہیے کہ ہم جیسے وقت ہے نماز کا تو ہم وقت پہ نماز نہیں پڑھیں گے، اپنی مرضی سے پڑھیں گے، یعنی کہ بے وقت پڑھیں گے. تو ہمیں زندگی جب دینے والا وہ ہے، زندگی لینے والا ہے وہ، تو پھر زندگی میں ہم اپنی مرضی بھی تو نہیں چلا سکتے نا. مطلب اپنی حدود میں رہ کے کام کرنا ہے. ہر کام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں بولا کہ آپ یہ کام مت کرو، آپ کماؤ مت، کچھ مت کرو، ایسا نہیں کہا ہے. دیا ہے پیٹ دیا ہے کمانے کے لیے، روزی دی ہے، سب کچھ دیا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے مطلب آخرت کو بھی نہیں بھولنا ہے، ہمیں اپنی آخرت کے لیے بھی کام کرتے ہوئے چلنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں اللہ کی مرضی چلنی چاہیے، جس نے زندگی دی تاکہ قیامت کے دن تم سے پوچھے کہ بتاؤ تمہاری مرضی کیا ہے. تو اگر ہم زندگی میں اپنی مرضی کرتے رہے، ہم اپنی مرضی کرتے رہے تو وہاں ہماری مرضی نہیں پوچھی جائے گی. جیسے ہم ابھی دنیا میں اللہ کی مرضی سے چلیں گے تو وہاں ہم سے سوال کیا جائے گا. اللہ ہم سے پوچھے گا کہ بتاؤ کہ تمہاری کیا خواہشات ہے، بتاؤ کہ تمہاری کیا مرضی ہے. تو اور جو اپنی جیسے دنیا میں جو اپنی مرضی چلائے گا اس سے وہ سوال بھی نہیں کیا جائے گا کہ تمہاری جو ہے نا کیا خواہشات ہے، تمہاری کیا مرضی ہے. تو بس بہت ہی جو ہے نا دو آیتوں میں بہت جو ہے نا باتیں سیکھنے والی ہیں کہ ہمیں کتنا مطلب بچ کر چلنا چاہیے کہ، اور ہمیں اللہ کے احکام کو جو ہے نا انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہی موت دیتا ہے، وہی زندگی دی. تو اس زندگی میں بھی ہمیں اسی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہاں پر ہماری جو ہے نا تفسیر مکمل ہو چکی ہے 27 اور 28 آیات کی. تو بہت ہی دھیان ہوتا ہے جیسے سنے گا، اور ایک فیملی کی طرح ہم سب مل کر کے جو ہے نا قرآن کو ایک دوسرے سے شیئر کریں گے. زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہر ایک آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے میسیجز دیے اتنی باریکی سے دیے کہ اگر ہم ابھی زندگی میں سے اپلائی کر لینا تو ہماری آخرت انشاءاللہ تعالیٰ ضرور سنور جائے گی اگر ہم اس پہ عمل کرنے والا بن جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق فرما. آمین ثم آمین. تو چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.